अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की जो तरतीब है हमारे पास, वो नुज़ूली तरतीब नहीं है। हमें पता है सूरह अलग की पहली आयतें नाज़िल होंगी, लेकिन अल्लाह जो लोहे महफूज में कुरान पाक महफूज है उसकी वही तरतीब है जो आज हमारे पास है। सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा और फिर सूरह नास तक, यही तरतीब है। तो अल्लाह ताला ने इस तरतीब से इसे इसलिए रखा है कि अब जो कुरान पाक को शुरू में लोग पढ़ रहे होंगे वो नस्ली मुसलमान होंगे, वो अपने वालिदैन की वजह से विरासती मुसलमान हैं। अब उन्हें इस्लाम के बारे में क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, तो सूरह बकरा वो प्रेमिस सेट कर दिया है, बताती है कि अच्छा ये करना है और ये नहीं करना, कि क्या क्या सोसाइटी में रहने के क्या उसूल हैं, ये अल्लाह ताला ने नई उम्मत क्यों बनाया है, पिछली उम्मतों से क्या गलतियां हो गई थी। तो अब हम सूरह बकरा पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जरूरी है कि जो जो अल्लाह ताला ने जिस जो तरतीब दी है कुरान पाक को, फिर उसी तरतीब से उसे पढ़ा जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि परफेक्ट तरतीब है ये, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। सूरह फातिहा हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सूरह फातिहा के नाम से पूरी प्ले लिस्ट है, जहाँ पे हम सूरह फातिहा पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ उसको ब्रीफली टच करेंगे और फिर सूरह बकरा की तरफ आएंगे कि कॉन्वर्सेशन फ्लो कैसे हो रही है। सूरह फातिहा स्टार्ट होती है जहां अल्लाह ताला कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र और तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि मैं किसकी बात मानने लगा हूँ, बात मानना आसान नहीं है। हम आजकल इंटेलिजेंट समझते हैं किसी ऐसे इंसान को जो मैथ के बड़ी मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस हल कर लेता है, या जिसने मैथ की नई कोई फॉर्मूला इजाद कर लिए हैं, या जो साइंस ने नई डिस्कवरीज कर ली हैं। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि अल्लाह ताला उन सारे आलिमों के ऊपर सबसे बड़े आलिम हैं। अल्लाह ताला मैथ के सबसे बेहतरीन आलिम है, साइंस के, मेडिकल साइंस के, तखलीक के सबसे बेहतरीन आलिम है। और सिर्फ आलिम ही नहीं है, ये सारी की सारी इजादात और तख्लीकात हैं ही सिर्फ अल्लाह ताला की। हम अक्सर अल्लाह ताला के बारे में जब सोचते हैं तो वी डोंट थिंक ऑफ हिम एज एन इंटेलिजेंट बीइंग, कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कोई बहुत कारसाज है, कोई बेहतरीन कारसाज है जिसकी हमने बात मानी। जब इस्लाम की बात आती है तो क्योंकि हमने ऐसे इंसानों को जिंदगी में देखा है जो जिनका शायद इल्म से उतना वास्ता नहीं है, या जो शायद मेडिकल साइंस में या दूसरी कुछ जो साइंसेस हैं उसमें इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो अल्लाह ताला की इमेज भी हमारी नजर में वही बन रही होती है, शायद अल्लाह ताला का इस सारी दुनिया से और इस दुनिया के मामलात से कोई वास्ता ही नहीं। हालांकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं, वो दुनिया और सारे मामलात ही अल्लाह ताला ने पैदा किए। अगर साइंस की एक इक्वेशन डिस्कवरी करने वाला इंटेलिजेंट है, जो स्पीड ऑफ लाइट जिसने डिस्कवर कर लिया, अगर उसको उसको दुनिया इबादत करने के लिए तैयार है कि वाह क्या अक्लमंदी की बात की है, तो जिसने स्पीड ऑफ लाइट तख्लीक की है वो कैसा बड़ा आलिम है। डीएनए अगर हम देखें इंसान का, तो किस परफेक्शन के साथ वो डिजाइन ही कितना परफेक्ट है। पिछले दिनों की वीडियो थी जहाँ पे वो अदरक का एक पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, और इतनी खूबसूरत है वो, इतना खूबसूरत लगता है, इतने सारे कलर्स हैं और इतने सारे पैटर्न्स हैं, इतने से टुकड़े में क्या क्या कुछ हो रहा है उसके अंदर। तो वो बेहतरीन खालिक, बेहतरीन आलिम है जिसकी अब हम बात करने वाले हैं, जिससे बात करने वाले हैं। तो वो सारी बात अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर आ जाती है। तारीफ अगर नहीं है अल्लाह ताला की, अगर मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी उंगली के फिंगरप्रिंट जैसा किसी का फिंगरप्रिंट नहीं है, तो मैंने तारीफ किसकी करनी है। कौन इतना बड़ा खालिक है कि मिलियंस ऑफ पीपल उसने बनाए हैं, और किसी के इतनी छोटी सी जगह पे लाइंस जो है वो हर इंसान की लाइंस डिफरेंट बना सकता है, ऐसा बड़ा कौन खालिक है। तो वहां से बात शुरू होती है, फिर अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन है, और फिर अल्लाह ताला को जानने के बाद हम कहते हैं कि या अल्लाह हम इबादत के लिए तैयार हैं। अब जब इबादत के लिए तैयार हैं तो मदद भी चाहिए, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, हमें हिदायत दे दें। और वो हिदायत जो हमने मांगी है ना, कि हमें उनमें से ना बनाना जिन पे आप गुस्सा हुए हैं, ना उनमें से बनाना जो गुमराह हो गए। तो जिन पे अल्लाह ताला गुस्सा हुए हैं वो यहूदी हैं। और सूरह बकरा पूरी की पूरी बनी इसराइल से, ज्यूस से डील करती है, उनकी पूरे पहले इस बारे में उनकी पूरी हिस्ट्री है कि उनसे क्या 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 गलतियां हो गई हैं। और अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहे हैं, वो बताने के बाद बिल्कुल जैसे ही खत्म करते हैं हिस्ट्री, तो साथ ही कहते हैं कि ये वो उनकी बात है, अब तुम अपने अमल के जिम्मेदार हो, ये वाली गलतियां नहीं करनी तुमने। और ट्रेजेडी ये है कि जब हम ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमें कोई हमारी हिस्ट्री बता रहे हैं, हमने वो सारी गलतियां कर बैठे। और फिर सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला बताते हैं कि गुमराह कौन हो गए हैं, बनी ईसाई। और फिर बताते हैं कि उनसे क्या क्या गलतियां हो गई हैं और हमने अब उनसे कैसे बचना है। तो सूरह बकरा स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। सूरह के स्टार्ट में अल्लाह ताला ने हम में से हर एक इंसान को अपनी जगह पे रख दिया है कि
علم اتنا ہی حاصل کر سکتے ہو جتنا میں نے دے دیا ہے، نہ چھین سکتے ہیں کسی سے، نہ اپنے علم پہ فخر کر سکتے ہیں کہ یہ میرا خود کا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی 20 سال سے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، پھر جب پہلی صورت پہ آتا ہے، پھر جب شروع کرتا ہے قرآن پاک، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تمہیں سب کچھ نہیں پتا، ابھی بھی اپنی ہمبل رہنا ہے، اپنی جگہ یاد رکھنی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اللہ کی جس میں کوئی شک نہیں۔ اصل میں لوگوں کو شک قرآن پاک کی عظمت سمجھ آ گئی تھی ان کو، وہ قرآن پاک سنتے تھے اور رونے لگتے تھے، سنتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے، بس وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کتاب الہی ہو سکتی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کسی عام انسان سے کیوں بات کریں گے؟ ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ نیچا دیکھتے تھے نا، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کوئی امیر انسان نہیں چنا، کیوں اللہ تعالیٰ نے کوئی لیڈر نہیں چنا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، اور یہ جس کانفیڈنس سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معذرت خواہانہ انداز میں بات نہیں کریں گے کہ پلیز مان لیں، بات ماننی ہے مانے، نہیں ماننی نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں غنی ہے، حمید ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدن کہتے ہیں دن کی روشنی کو بھی، اور ہدن کہتے ہیں تحفے کو بھی، اور راستہ دکھانے کو بھی، کہ یہ کتاب تحفہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے للمتقین، جو تقوی والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی صرف ڈر نہیں ہے، تقوی وہ ایکشن ہے جو ہم لیتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ جیسے اگر کسی کو لگا کہ اچھا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو پہلے خوف آیا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اس نے بریک لگا لی، وہ جو بریک لگانے کا ایکشن ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب صرف ڈر نہیں ہے، اس میں ایکشن عمل شامل ہے۔ روزہ ہمیں تقوی کیسے سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس احساس کی وجہ سے ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کھا لیا تو پھر وہ تقوی نہیں ہے، تقوی صرف ڈر کو نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کے پہلے پری ریکویزٹس ہیں، پہلے کچھ چیزیں ہونی چاہیے آپ کے اندر، پھر یہ کتاب آپ کے لیے تحفہ ہے، پھر یہ کتاب راستہ دکھائے گی، ہر کسی کے لیے نہیں۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب میں ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے بھی ہم دیکھیں گے آگے، کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، دیکھ کے ماننے والا پھر ایمان تو نہیں ہوا نا، وہ پھر تو وہ ریالٹی ہو گئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو جب خود بھی غیب میں ہوتے ہیں تب بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اب آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے اوپر، اگر اسکول کا پرنسپل نہیں آپ ہے اور بچے آپ کسی کو کیسے بھی مارے پیٹے بدسلوکی کریں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تب اگر تقویٰ ہے، تب اگر یاد رہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ تقویٰ والا ہے، اس کو قرآن ہدایت دے گا، اس کے لیے قرآن تحفہ ہے۔ اور کون ہوتے ہیں متقی لوگ؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ والی جو ٹرم ہے نا، یہ دونوں پورے قرآن پاک میں بار بار ایک ساتھ آتی ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ اصل میں نماز ہے خالق سے بہترین کنیکشن اسٹیبلش کرنا، اور دوسروں پہ خرچ کرنا یا زکوٰۃ ہے مخلوق سے بہترین تعلق قائم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پرفیکٹلی بیلنس کر کے، اس میں صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے، باقی ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کے اندر آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق ہوگا، اور اس تعلق کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر مخلوق کا بھی خیال ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اچھا بس میں اپنی نمازیں اور اپنے روزے کا دھیان رکھوں، باقی لوگ چاہیں جو روزے کریں۔ خرچ کرنا تو حد ہے نا، کہ جب آپ باقی آپ کا دل دکھ رہا ہے اور آپ نے خرچ کر دیا لوگوں کے اوپر، تو اس کے پہلے بھی خیال اور عیادت اور دوسروں کی آپ دلجوئی کرنا، خیال رکھنا، حال چال پوچھنا، تعلق میں رہنا۔ والذین، اور تقویٰ والے کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پہ نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے اس سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان، آج ہی میں سورہ مائدہ کی کہیں پہ آیت پڑھی تھی کہ ہمیں اجازت نہیں ہے تفرقہ کرنے کی، ہم کوئی بھی انسان پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا کہ فلاں پیغمبر پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن یہ پیغمبر نہیں، یہ شاید صحیح نہیں ہے، ان کی یہ والی بات مجھے صحیح نہیں لگتی ہے، ان کی کتاب صحیح نہیں۔ سب کو ایک جیسا ماننا ہے، ہم پریورٹائز بھی نہیں کر سکتے کون کس سے بہتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کام۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یہ لوگ پکا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ ایمان نہیں، یقین ہے، ایمان سے ایک درجہ اوپر ہے، کہ آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا، آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، تو پھر ہم زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور تقویٰ کی بات شروع ہی تقویٰ سے ہوئی ہے۔ تقویٰ
ڈر جو ہے نا، کس سے ڈر کے ہم بچیں گے؟ وہ بہت سی چیزیں ہیں. یا تو آپ تین، ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے، تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تقوی اختیار کرو. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ایک قیامت والے دن سے، اور ایک آگ کا تقوی. اب ان میں سے آپ کسی بھی ایک بھی بات سے بھی ڈر کے رک سکتے ہیں گناہوں سے. کوئی ہے جسے صرف آگ ہی سمجھ آتی ہے کہ نہیں اچھا آگ سے بچ جاؤں، میں سزا سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں بار بار وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کیوں تقوی اختیار کرو اللہ کا؟ کیونکہ یہ جان رکھو کہ سب کے سب اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ، تم سب نے اسی کے پاس جمع ہو جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے کوئی اسکیپ ہے یا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو کیونکہ پوچھ گچھ ہے تو تقوی اختیار کر لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تم نے اس سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، تو اس ملاقات کی تیاری تو کر کے رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو پھر ٹھیک ہے، آگے پیچھے ہم کر لیتے، کہیں ڈنڈی مار لیتے. جب اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر تو بچنا بنتا ہے، پھر تو اپنے اپنے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. علم میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، دیکھ بھی رہے ہیں ہر چیز. قیامت والے دن سامنے جا کے ملاقات بھی کرنی ہے، ملنا بھی ہے. تو پھر بچائیں اپنے آپ کو ہم ان ساری چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتی ہے. سزا، خوف صرف سزا کا نہیں ہے، خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ لگے کہ ضائع کر دی تم نے میری دیوی زندگی، ضائع کر دی ساری انرجی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جائے. یہی کانسیپٹ ابھی ہمیں، یہ جو پیسج ہے، پہلا پیسج، یہ کنکلوڈ ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اب وہ ہدایت بھی کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ ہدایت پہ. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. فلاح کہتے ہیں جب کسان سارا سال کام کرتے ہیں نا، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، دھوپ کا دھیان رکھ رہے ہیں، پانی کا دھیان رکھ رہے ہیں، جانوروں سے بچا رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بچا رہے ہیں، اور ایک پرٹیکولر ٹائم پہ انہوں نے بیج بونا ہے، اور کب اس کو پانی چاہیے، کب کور کرنا ہے، وہ سب پورا سال دھیان رکھ رہے ہیں. اور اب اینڈ آف دا ایئر ان کو پتہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کہ آخر میں فصل اچھی نکل آئے گی یا بری نکل آئے گی. کہیں فصل کے ٹائم پہ پانی نہ آ جائے، کہیں آخری ٹائم پہ کوئی طوفان نہ آ جائے اور ساری فصل ضائع نہ ہو جائے. تو وہ کامیابی جو فوراً نہیں مل جاتی، آج انہوں نے بیج لگایا تو شام کو انہیں اس کا رزلٹ نہیں مل جائے گا. وہ کسی وہ پے چیک کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک مہینے کام کیا اور ایک مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی. ان کو ان کی تنخواہ ایک سال بعد ہی مل رہی ہوتی ہے، 6 مہینے بعد مل رہی ہوتی ہے. تو اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا صلہ یہاں مل نہیں سکتا، کیونکہ یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے اس کے لیے. حیات دنیا کا مطلب ہے the lowest life، اس سے کم تر زندگی ہو نہیں سکتی. تو اس میں صلہ ہم نہیں مل سکتا ہے اپنی نیکیوں. تو وہ کامیابی جو بڑے عرصے 60-70 سال ہم نے جو کھیتی لگائی ہے، اس کا صلہ ملے گا پھر قیامت والے دن. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک سیکشن ڈسکرائب کیا ہے مومنوں کا، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں. اب اس کے بعد ایک سیکشن آئے گا جو اسٹریٹ آؤٹ کفر کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں مانتے اور انکار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مانیں گے، ہمیں پتہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے رہیں گے، ہٹ درم لوگ ہیں. اور پھر آتے ہیں جو ان دونوں چیزوں کے درمیان پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو جہاں ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ میں تو کہیں ان میں سے نہیں. تو ابھی ہم دیکھیں گے کیا پرفیکٹلی الائنڈ ہے. قرآن پاک اسٹارٹ ہی ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے 3 سیکشنز ڈسکرائب کر دیے کہ اب روز آنا ہم چوز کریں گے کہ آج میں کون سے سیکشن سے بلانگ کرتا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، اور ابھی ہم اس پہ اور تدبر کریں. کل جب ہم سورہ رحمان میں تدبر کی بات کر رہے تھے تو اس کے بعد آپ کو اتنی چیزیں آپ کے اوپر کھلتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے وہ آیت تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوشچنس کے اندر جو میں نے مٹیریل بھرا ہوا ہے وہ بہترین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں ہم نے صرف باہری چیزیں خوبصورت نہیں بنانی، اندر کی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، چاہے وہ دل کے اندر کی چیزیں ہیں، چاہے وہ تھاٹ پروسیس ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا آج میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی سے بری بات نہ کروں، آج میں کسی کا دل نہ دکھاؤں. تو جب تک میں نے دل میں سوچا نہیں ہے کہ کیوں یہ انسان عزت کے قابل ہے، جب تک میں نے اس کو تھاٹ نہیں دیا، تب تک باہر سے عزت کرنا بڑا مشکل ہے. تو اندر جب صاف ہوگا، جب ہم اپنے گھروں کے بھی کنارے کونے صاف کریں گے، وہ جو کسی انسان کو نہیں دکھے گا،
وہ جب صاف کریں گے، جب اپنے دلوں کے کونا کونوں کو صاف کریں گے، پھر ہم جنت کے اہل ہو جائیں گے، کیونکہ جنت کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اندر سے بھی اتنی زیادہ خوبصورت ہے جتنی وہ باہر سے خوبصورت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تدبر سے۔ اب ہو سکتا ہے کسی اور انسان نے انہیں آیتوں کے اوپر سوچا ہو تو انہیں کچھ اور ہی سمجھ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا علم سکھا دیں، ہم بس اللہ تعالیٰ کے سامنے کشکول خالی لے کے جائیں گے، اللہ ہمیں ان متقی لوگوں میں شامل کر لیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جنہیں آپ نے ہدایت کا تحفہ دے دیا، اور پھر ہم قیامت والے دن ان لوگوں میں ہوں جو فلاح پا گئے۔ السلام علیکم۔